आसिया ने जमीन बेचकर बेटे को दुबई भेज दिया, जहां अहमद ने शादी कर ली। और कुछ अरसा गुजरा तो वो माँ को भी वहां ले गया। आसिया की बहू को इसका आना अच्छा न लगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो आसिया के साथ बहुत बुरा रवैया अपनाने लगी और अहमद के कान भी भरने लगी। तो अहमद कई कई दिन माँ से ना मिलता, और बहू को मुफ्त की नौकरानी मिल गई। एक दिन दिल बर्दाश्त होकर आसिया ने अपने बेटे से कहा, मुझे पाकिस्तान भेज दो। बहू ने इसकी बालियां फरोख्त करके टिकट करवाकर इसे वापस भेज दिया। 5 साल गुजर गए तो बहू को कैंसर हो गया। तो थक हार कर अहमद इसका इलाज करवाने पाकिस्तान आ गया कि अचानक अस्पताल में माँ की याद आई। तो फौरन घर आया तो सामने का मंजर देखकर दाढ़े मार मार कर रोने लगा, क्योंकि आसिया फोन कान से लगाए अपने घर के कच्चे सहन में बैठी थी। और जो बात इसका बेटा इसे फोन पर बता रहा था, इसे सुनकर तो आसिया के चेहरे के रंग उड़ गए थे। मगर इसने वह मुश्किल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा, अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा फैसला किया तुम मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशान मत होना। मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। यकीनन वो भी तुम्हारी तरह एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की होगी। मेरी दुआ है हमेशा तुम्हारे साथ। सरैया का बेटा अहमद दुबई में बैठा अपनी माँ को अपनी होने वाली शादी के बारे में बता रहा था, जो अगले हफ्ते मुतवक्के थी। और शर्मिंदगी का इजहार भी कर रहा था कि अम्मा जान, आपके बगैर मैं अकेले ही शादी कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी को समझे। जिस पर आसिया अपने बेटे को तसल्ली दे रही थी, कह रही थी कि मेरी वजह से परेशान मत हो तुमने इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर ही किया होगा, मुझे कोई एतराज नहीं मेरा बेटा। मगर आसिया ने जैसे ही फोन वापस रखा, इसका दिल एकदम गमगीन हो गया था। हर माँ का ख्वाब होता है कि वो अपने हाथों से अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाए। इसके कई कई अरमान होते हैं, क्योंकि अहमद के बाबा बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। आसिया ने इतनी गुर्बत में अपने बेटे को पाल पोस कर अच्छी तालीम दिलवाई थी, खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का मुस्तकबिल रोशन किया था। इसे माँ की ममता और बाप की शफकत दोनों दी थी। और अहमद भी काफ़ी सूझा हुआ फर्माबरदार बेटा था। इसने बीए करने के बाद पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कोशिशें की, मगर इतनी तालीम पर इससे कहीं अच्छी मुलाजमत ना मिल सकी। इसका एक दोस्त फुरकान दुबई में होता था, वो वहाँ ऐश कर रहा था। अहमद अक्सर ही अपने दोस्त से बात करता रहता, और दोस्त इसे भी मशवरा देता था कि तुम भी दुबई आ जाओ, पाकिस्तान में क्या रखा है, हाँ तो गुर्बत और ख्वारी के अलावा कुछ भी नहीं है। और बिला आखिर अहमद कायल हो गया था। मगर मसला ये था कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। मगर जब रैया ने अहमद के दिल की ख्वाहिश जान ली, तो वो दुबई जाना चाहता है और खुद से ही कोशिशें कर रहा है। तो सरैया ने अपने शोहर की विरासत में आने वाली कुछ ज़मीन बेच दी, ताकि अपने बेटे का मुस्तकबिल रोशन कर सके। क्योंकि वो अपनी माँ को तसल्ली दे रहा था कि अम्मा, यहाँ पाकिस्तान में सिवाय बेरोज़गारी और गुर्बत के कुछ भी नहीं रखा। अपनी सारी ज़िंदगी मुझे इतनी मेहनत से बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है। अब मेरी बारी है कि मैं आपके सारे कर्ज उतार दूँ। मुझे बस एक बार दुबई जाने दें, मैं आपकी और अपनी ज़िंदगी बदल कर रख दूँगा। और आसिया ने बेटे की बातों पर यकीन करके अपनी आबाई ज़मीन बेच दी और अपने बेटे अहमद के वीज़े और टिकट का इंतज़ाम कर दिया। अहमद दुबई चला गया और आज इसे गए हुए 3 साल हो गए थे। वो अक्सर ही अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता रहता था। अहमद वहाँ सेटल हो चुका था, और इसे मज़ीद पक्का होने के लिए शादी भी करनी थी, जिसके लिए वो आसिया से इजाज़त मांग रहा था, या शायद इसे इतला कर रहा था कि अगले हफ्ते इसकी शादी है। अहमद की बात सुनकर आसिया का दिल अफसुर्दा तो हुआ था, क्योंकि वो खुद अपने बेटे की शादी में शिरकत नहीं कर सकती थी। मगर इनका दिल मुतमईन भी था कि चलो बेटी की खुशी है, मैं क्या अफसुर्दगी बड़ी शक्ल बनाऊं, मेरा बेटा क्या सोचेगा, किसकी माँ को इसकी शादी का कोई चाह ही नहीं है। इसलिए इसने अपने बेटे पर जाहिर नहीं करवाया, और इस तरह अगले हफ्ते अहमद की शादी नताशा से हो गई, जो कि दुबई की रहायशी थी। अपनी माँ को शादी के बाद जल्द ही अहमद ने अपनी माँ को भी दुबई बुलवाने का सोचा, क्योंकि वो पाकिस्तान में बिल्कुल अकेली थी, ना कोई रिश्तेदार था और ना ही दोस्त अहबाब। जो कि एक सगा रिश्ता था वो बेटे का था, जो खुद दुबई में बैठा था। अहमद तो पाकिस्तान आ नहीं सकता था, क्योंकि वो दुबई में सेटल हो गया था। मगर इसने सोचा कि मैं अपनी माँ को भी अपने पास बुलवा सकता हूँ। ये सोचा, साथ इसने दिन रात एक करके मजीद मेहनत करनी शुरू कर दी, ताकि अपनी माँ को बुलवाने का इंतजाम कर सके।
احمد دبئی میں ان 3 سالوں میں کافی سیٹل ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی ماں کو بھی جلد دبئی بلوا لیا۔ آسیہ اپنا آبائی گاؤں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اس گاؤں کی مٹی سے خاص طرح کی محبت تھی۔ اسے اپنے کچے مکان سے عشق تھا، مگر بیٹے کی ضد کے آگے آسیہ کی ایک نہ چلی۔ ویسے بھی وہ اپنے ایک اکلوتے بیٹے احمد سے کافی زیادہ اداس ہو گئی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اس لیے کیا فرق پڑتا تھا کہ احمد خود پاکستان آ جائے یا اپنی ماں کو دبئی بلا لے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آسیہ کو دبئی اپنے پاس رکھے گا، اپنی نظروں کے سامنے۔ جب آسیہ دبئی جیسے ملک میں آئی تو ہر چیز کو ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، کیونکہ وہاں تو کہیں کوئی گند یا کچرا نہیں تھا، صاف ستھری سڑکیں تھیں، مگر یہاں پر اپنائیت نہیں تھی۔ مگر بیٹے کے لیے آسیہ نے یہ کڑوا گھونٹ پڑ لیا تھا، مگر نہ جانے کیوں بہو کو آسیہ کا وجود کھٹکنے لگا تھا۔ وہ جیسے اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی، ہر وقت آسیہ سے جلی کھڑی رہتی۔ مگر آسیہ بہت صبر والی عورت تھی، اپنے بیٹی کی خوشی کے لیے بہو کے تلخ رویے کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ آسیہ کی بہو بہت چال باز عورت تھی، اسے گھر میں اپنے اور احمد کے علاوہ کوئی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ احمد جب گھر پر ہوتا تو وہ ساس کی خوب خدمت کرتی، احمد کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش میں رہتی، مگر جیسے ہی وہ کام پر چلا جاتا بہو رانی کے تیور ہی بدل جاتے۔ اس کا رویہ آسیہ سے ایک دم بدل جاتا، وہ اس سے گھر کے سارے کام کرواتی۔ اس نے اپنے ملازمہ کو بھی چھٹی دے دی تھی، کہنے لگی کہ احمد پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی، اور دبئی میں تو ملازم کا خرچہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے وہ کسی ملازمہ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ آسیہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹی، میں تمہارا ہاتھ بٹا دیا کروں گی، ہم مل جل کر کام کر لیا کریں گے۔ مگر آسیہ کی بہو کاموں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتی تھی، وہ بڑی نازک مزاج تھی۔ سارا دن آسیہ کچن میں کام کرتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور صفائیاں بھی خود کرتی، اور نتاشا رات کا بچہ کھانا اسے پیش کر دیتی۔ ان بری ہڈیوں میں جان ہی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنے بیٹے سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کا گھر خراب ہو جائے اور اس کی بہو اس کے بیٹے سے جھگڑا کرے، گھر چھوڑ کر ہی چلی جائے۔ ویسے بھی وہ پاکستان میں رہ کر بھی سارا گھر کا کام خود ہی کرتی تھی، تو دبئی میں کام کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ مگر آسیہ کی طبیعت یہاں آ کر خراب سی رہنے لگی تھی، اس گھٹن زدہ ماحول میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، دل گھبرانے لگتا۔ وہ تو گاؤں کے ماحول کی عادی تھی، دوپہر کو نیم کی چھاؤں کے نیچے چارپائی بچھا کر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لیتی تھی، مگر یہاں پر تو بہت ہی زیادہ گرمی تھی۔ احمد نے اپنی ماں کے کمرے میں بھی اے سی لگوا دیا تھا اور اس کی بیوی کے کمرے میں بھی اے سی چلتا تھا، مگر جیسے ہی احمد کام پر جاتا اس کی بہو اے سی بند کر دیتی، کہنے لگتی کہ اماں اس بار بھی بہت زیادہ پلایا ہے، آپ کو اپنے بیٹے کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ سارا دن جانوروں کی طرح کام کرتا ہے، آپ کیسی ماں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ احمد آپ کا سوتیلا بیٹا ہے۔ اور آسیہ تو ایک دم دل تھام لیتی، کہنے لگتی ارے بہو نہیں نہیں، تم اے سی بند کر دو، مجھے اتنے ٹھنڈے کمرے میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ مگر آسیہ اپنی بہو کو کیسے بتاتی کہ سارا دن اس کا گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے، بند کمرے میں اوپر سے دبئی کی گرمی پاکستان کی گرمی سے 2 گنا تھی۔ بیٹا اگر رات ماں کی خیریت پوچھتا اس کے کمرے میں جاتا تب اے سی چل رہا ہوتا تھا، کیونکہ بہو بڑی چلاک تھی، احمد کے آتے ساتھ ہی اماں کے کمرے کا اے سی چلا دیتی تھی اور یہ ظاہر کرتی تھی کہ سارا دن تو اماں اے سی میں پڑی رہتی ہیں، حالانکہ وہ سارا دن آسیہ سے کام لیتی تھی۔ آسیہ کی عمر 50 سال لگ بھگ تھی اور ابھی سے ہی اس کے جوڑوں میں درد ہونے لگتا تھا، مگر اس نے اپنے بیٹے سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے اس نے احمد سے نام لیا کہ احمد بیٹا میرے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ احمد نے کہا کہ ماں پہلے کیوں نہیں بتایا، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ کل اگر مجھے جیسے ہی بہو نے یہ بات سنی تو اس نے تو احمد کے سامنے کچھ بات نہیں کی، مگر جب ماں اکیلی ہوئی تو اس کی خوب کلاس لی، کہنے لگی میں تو پہلے سے ہی کہتی تھی بڑی ڈرامے باز ہو تم، پاکستان کی عورتیں بڑی چلاک ہوتی ہیں، اپنے بیٹوں کو مٹھی میں کرنا انہیں خوب آتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ احمد بڑی مشکل سے گھر چلا رہا ہے اور دبئی کے ڈاکٹر کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مہینے بھر کی کمائی فیس میں ہی چلی جائے گی۔ آسیہ کا تو دل ہی دہل کے رہ گیا، بہو کی بات سن کر کہنے لگی کوئی بات نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، میں احمد کو منع کر دوں گی کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ بہو جب کمرے سے چلی گئی تو آسیہ درد سے رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کیونکہ اسے تو چلا بھی نہیں جاتا تھا ٹھیک طرح، اوپر سے بہو گھر کے سارے کام اس کے سر پر ڈال کر خود سارا دن کمرے میں آرام کرتی تھی۔ سارا دن اس کے کمرے کا اے سی چلتا تھا، مگر آسیہ یہ تک کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی
کہ کیا بجلی کا بل نہیں آتا یا AC بجلی کے بغیر چلتا ہے۔ مگر وہ کسے کہتی، کوئی اپنی بہو ہوتی تو وہ اس سے اپنے دکھ سکھ کی بات کر لیتی، اسے گلا شکوہ بھی کر لیتی، مگر یہ تو پرائی لڑکی تھی نا، جانے کیسا وہ ویلا کھڑا کر دے، اس لیے وہ بیچاری درد سہتی رہی۔ احمد نے اگلے دن ماں سے کہا کہ چلو ماں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی ارے بیٹا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، بس کبھی کبھی درد ہو جاتا ہے، مگر بہو رانی نے میری مالش کر دی تھی، اس لیے مجھے بڑا سکون ملا۔ احمد بھی خوش ہو گیا کہ ماں بہو کے ساتھ کافی زیادہ خوش ہے، مگر جب اس کی ہمت جواب دینے لگی اور آہستہ آہستہ درد بڑھتا گیا تو اس نے احمد سے کہا کہ مجھے واپس پاکستان بھیج دو، مجھے یہاں کی آب و ہوا سوٹ نہیں کر رہی، میرے بچے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے، مجھے اپنے آبائی گاؤں واپس جانا ہے، مجھے بڑی یاد آ رہی ہے اپنے گاؤں کی، اگر میں یہاں رہی تو بیمار پڑ جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے پر میرا کوئی بھی بوجھ پڑے، تم پہلے ہی بڑی مشکل سے گھر چلا رہے ہو، تمہاری اپنی بھی زندگی ہے، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، جب بھی تم پاکستان آنا چاہو میں وہاں پر تمہارا انتظار کروں گی۔ احمد نے اپنی ماں کو بڑا منع کیا، کہا کہ آپ کو یہاں کیا تنگی ہے، سارا دن آپ AC میں بیٹھی رہتی ہیں، وہاں گاؤں میں تو بہت گرمی ہوتی ہے، میں اب کے بغیر کیسے رہوں گا۔ مگر آسیہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کس قدر مشکل کا شکار ہے، وہ اپنے بیٹے سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کہنے لگی بس تو مجھے پاکستان چھوڑا ورنہ میں یہاں پر پڑی مر جاؤں گی۔ آسیہ کے لہجے نے احمد کو بھی جذباتی کر دیا، کہنے لگا اماں کچھ دن ٹھہر جائیں، میں آپ کی جانب کا بندوبست کرتا ہوں، پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، اگر آپ کو میری وجہ سے یا میری بیوی کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ لیکن آسیہ نے کہا نہیں نہیں بیٹا، بہو تو بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے، مگر بیٹا تمہیں تو پتا ہے میں پاکستان میں شروع سے ہی رہ رہی ہوں، یہاں کا ماحول میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہو رہا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے، وہاں پر تو میں آس پڑوس کی عورتوں کے ساتھ اپنے گلے شکوے دکھ سکھ بانٹ لیتی تھی، مگر یہاں پر اکیلی جان بہو کا سر کھاتی رہوں گی تو وہ بھی پریشان رہے گی۔ احمد کہنے لگا ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی، میں کچھ دنوں تک آپ کے جانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ احمد یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا، بہو ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کی تو جیسے دل کی مراد بھر رہی تھی، وہ تو کب سے آسیہ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، آخرکار اس نے اپنے رویے سے ثابت کر دیا تھا کہ آسیہ اب اس کے ساتھ مزید نہیں رہے گی، اس لیے وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ جب احمد کمرے میں آیا تو کہنے لگی کیا بات ہے احمد، پریشان لگ رہے ہیں۔ احمد نے کہا اماں واپس جانا چاہتی ہیں، نہ جانے انہیں کہاں کیا پریشانی ہے، ان کا خیال رکھتا ہوں، ہر وقت تم بھی تو کتنا خیال رکھتی ہو اماں کا، سارا دن میں نے تو ان کے کمرے میں AC بھی لگوا دیا ہے تاکہ وہ گرمی محسوس نہ کرے، مگر نہ جانے اماں کا دل یہاں نہیں لگ رہا، اس لیے انہیں واپس بھیجنا پڑے گا، مگر ابھی پیسوں کا بندوبست کرنے میں کچھ دن لگیں گے۔ احمد کی بیوی کہنے لگی میں ابھی اماں کو بڑا سمجھایا کہ یہاں پر آپ کو کیا تکلیف ہے، میرا بھی دل بہل جاتا ہے ان کی سنگت میں، مگر نہ جانے انہوں نے تو رٹ ہی لگا رکھی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے صحیح طرح سے قبول ہی نہیں کیا، جو بھی میں کھانا ان کو بنا کر دیتی ہوں اس میں 100 عیب نکالتی ہیں، کہتی ہیں کہ کھانا پھیکا ہے، دوپہر میں جوس بنا کر دوں تو کہتی ہے اس میں میٹھا کیوں ڈالا، کیا مجھے شوگر کروانی ہے۔ احمد کی بیوی احمد کے کان بھرنے لگی تاکہ اگر اس کا ارادہ ماں کو بھیجنے کا نہیں بڑھ رہا تو پختہ ہو جائے۔ احمد اپنی بیوی کی باتیں سن کر حیران ہوا تھا، کیونکہ احمد جانتا تھا آسیہ ایسی نہیں ہے، وہ بڑی صبر اور شکر والی عورت ہے، نہ جانے پھر میری بیوی سے ہر وقت یوں جھگڑتی رہتی ہے، اس کے دل میں بھی بال آ گیا تھا، شاید اماں نے میری بیوی کو قبول ہی نہیں کیا کیونکہ وہ میری شادی وہاں نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میری بیوی سے ایسا سلوک رکھ رہی ہے۔ احمد احمد کا موڈ آف دیکھ کر احمد کی بیوی نے کہا کہ اماں کو تو بس ہر وقت واپس جانے کی دھن سوار رہتی ہے، انہیں یہ بھی اندازہ ہے بھلا واپس بھیجنا کون سا آسان ہوتا ہے، تمہاری تو 2 مہینے کی تنخواہ ہی انہیں واپس بھیجنے میں نکل جائے گی، لگتا ہے مجھے ہی کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، آخر میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری مشکل کی ساتھی ہوں۔ احمد اپنی بیوی سے بہت متاثر ہوا، کہنے لگا تم بہت اچھی ہو، میں بہت خوش قسمت ہوں جسے تمہارے جیسے بیوی ملی، اور احمد کی بیوی دل ہی دل میں مسکرانے لگی کیونکہ اس کے ذہن میں ایک نئی سکیم آئی تھی، وہ جلد از جلد اماں کو واپس پاکستان بھیجنا چاہتی تھی۔ اگلے دن اس نے اپنی ساس کی بالیاں اتار کر سنار کو بھیج دی، کہنے لگی اماں اگر احمد کے انتظار میں بیٹھی رہے گی تو 3-4 مہینے تو یہیں بیٹھی رہو گی، کیونکہ 3-4 مہینے سے پہلے انتظام نہیں ہوگا پیسوں کا، آپ ایسا کریں کہ یہ بالیاں بیچ کر میں آپ کو واپس پاکستان بھیج دیتی ہوں۔ آسیہ بھی راضی ہو گئی، چلو کسی طرح ہی یہاں سے چھٹکارا مل جائے۔ جب پیسوں کا انتظام ہو گیا اور آسیہ کو احمد
اور اس کی بہو ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئے تو آسیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی جدائی اپنی بہو کی وجہ سے برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ کاش اس کی بہو اچھی ہوتی تو وہ یہی دبئی میں رہنا پسند کرتی، مگر اس نے کبھی بھی زبان پر شکوہ نہیں لایا، کبھی احمد کے کان نہ بھرے اور خاموشی سے پاکستان کے سفر پر چل نکلی۔ آسیہ کے جانے کے بعد احمد اور اس کی بیوی اپنی نارمل زندگی میں آ گئے۔ اس کی بیوی بڑی خوش رہنے لگی تھی، اب تو پورے گھر پر اس کی حکمرانی تھی۔ ساس کا جھنجھٹ نہیں تھا، مگر یہ خوشی اس کی کچھ ہی دنوں کی مہمان تھی، کیونکہ اب اس کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی اور وجہ اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے۔ احمد بھی اپنی بیوی کی طبیعت سے ایک دم پریشان ہو گیا، کہنے لگا کیا بات ہے، تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، تمہارے بال بھی گرنے لگے ہیں۔ جب اس نے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھا تو ایک دم سے ڈر گئی، کیونکہ وہ تو واقعی سوکر کانٹا بنتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے اور اس کے بال بچھڑ رہے تھے، وہ کنگھا کرتی تو ڈھیروں بال اس کے اندر اٹک جاتے۔ اب تو اسے تشویش لاحق ہونے لگی، اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ احمد بھی بے انتہا پریشان تھا۔ جب انہوں نے ڈاکٹر سے معائنہ کروایا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، کیونکہ اس سے کچھ شبہ سا ہو گیا تھا۔ جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو احمد اور اس کی بیوی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا تھا۔ احمد نے تو اپنا سر پکڑ لیا، اس کی اتنی اچھی اور نازک سی بیوی کو اتنی خطرناک بیماری کیسے لگ گئی، مگر شاید ہی اس کے برے کام کا ہی نتیجہ تھی۔ مگر احمد نے اس بات سے بے خبر تھا، دبئی میں کینسر جیسے مرض کا علاج بہت مہنگا تھا اور احمد کی اتنی جمع پونجی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کا علاج یہاں رہ کر کروا سکے۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا ہم پاکستان چلتے ہیں، وہاں پر میں تمہارا علاج افورڈ کر سکتا ہوں، میں اپنی ساری جمع پونجی تمہارے علاج پر لگا دوں گا، کیونکہ تم جیسی بیوی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کی بیوی زاروں قطار ہونے لگی، وہ اسے کیا بتاتی وہ کتنی بری عورت ہے، شاید اسی برائی کے بدلے اس پر یہ عذاب نازل ہوا ہے خدا کا۔ احمد اپنی بیوی کو پاکستان لے کر آیا اور اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ اس کا علاج یہیں پر ہونے لگا۔ احمد نے سوچا کہ ماں کی خیریت گاؤں جا کر معلوم کر لیتا ہوں، کیونکہ جب سے اس نے ان کو دبئی سے پاکستان بھیجا تھا، اس کے بعد سے ان کی خیریت دریافت نہیں کر پایا تھا اور اپنی ہی مشکلوں اور مسائل میں الجھتا گیا تھا اور اپنی ماں کو فراموش کر چکا تھا۔ یہی سوچ کر وہ گاؤں کے سفر پر چل نکلا۔ اس نے جیسے ہی اپنے گھر میں قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہلنے لگی، کیونکہ اس کی ماں بستر پر پڑی۔ اس کی ماں کے پہلو میں اس کی ہمسائی بیٹھی تھی، جو آسیہ سے پوچھ رہی تھی آخر تم اپنے بیٹے کو فون کر کے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم کس حال میں ہو، ایک ہی تو بیٹا ہے تمہارا، وہ بھی تم سے اس قدر لا تعلق اور اپنی بیوی میں مگن ہے۔ جس پر آسیہ کہنے لگی میں اپنے بیٹے کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، احمد اور اس کی بیوی درمیان تعلق خراب ہوگا، اس لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ اس کی بیوی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مگر میں نے اپنے بیٹے سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ اللہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے اپنی بیوی کے ساتھ، میں اپنی زندگی کے دن اس کی یاد میں گزار لوں گی۔ جس پر ہمسائی رشیدہ کہنے لگی کتنی ظالم بیوی ہے احمد کی، جس نے تمہیں باسی کھانا کھلا کھلا کر تمہاری صحت خراب کر دی، حالانکہ تم یہاں سے کس قدر صحت مند اور تندرستی کی حالت میں گئی تھی اور اب بالکل بستر پر پڑی ہو۔ احمد باہر کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور اپنی ہی نظروں میں گھڑا جا رہا تھا۔ جس بیوی کو وہ خدا صفت اور فرشتہ سمجھتا تھا، وہ اصل میں کیا نکلی تھی، اور اس کی ماں جس کو بارے میں وہ اپنی بیوی کے منہ سے غلط باتیں سن سن کر اس نے اپنی ماں کی خیریت تک دریافت کرنا چھوڑ دی تھی اور مکمل طور پر اپنی بیوی کے بس میں ہو گیا تھا۔ وہ ماں کتنی عظیم تھی جس نے زبان سے اپنے بیٹے کو شکوہ تک نہیں کیا تھا کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس آیا اور ان سے لپٹ گیا، زاروں قطار ہونے لگا، ان سے معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا شاید آپ کی لگ گئی ہے میری بیوی کو، اس لیے وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ اگر اس کی یہ حالت نہ ہوتی تو میں اسے خود کبھی معاف نہ کرتا اور اسے چھوڑ دیتا، جس نے میری ماں کو اتنا پریشان کیا اور بیمار کر دیا۔ آسیہ نے یہ بات سنی تو تڑپ اٹھی، کہنے لگی مجھے فوراً اس کے پاس لے چلو۔ آسیہ خود پر کیے گئے سارے ظلم ایک دم سے فراموش کر گئی۔ جب وہ بیٹے کے ساتھ ہسپتال پہنچی تو بہو کی حالت دیکھ کر ان کو بڑا دکھ ہوا، کیونکہ آسیہ نے کبھی بہو کو بد دعا نہ دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ انسانوں پر کیے گئے مظالم کا بدلہ اس دنیا میں بھی لے لیتا ہے۔ وہ بستر پر پڑی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور آنسوؤں سے اس کا حلق تر تھا۔ اس نے آسیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر زاروں قطار ہونے لگی۔ آسیہ سے یہ دیکھا نہ گیا، اس نے اسے سینے سے لگا لیا اور خوب پیار کیا۔ آسیہ نے خدا کے حضور گڑ گڑا کر بہو کی زندگی کی دعا مانگی، جو کہ اللہ نے سن لی، اور 6 ماہ کے مسلسل علاج کے بعد وہ اسی گاؤں میں آسیہ اور احمد کے ساتھ رہنے لگی۔ اب وہ آسیہ کی دل و جان سے خدمت کرتی تھی۔